من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات۔ سورہ بقرہ مبارکہ کی آیت نمبر 21 ہے، جس کی تلاوت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں خداوند متعال اپنی مخلوق اور عباد اللہ یعنی اپنے بندوں کو عبادت کا حکم دے رہا ہے، وہ بھی صیغہ امر کے ساتھ حکم اس لیے کہا ہے، اور پھر یا ایھا الناس، خداوند متعال نے خطاب کو عام رکھا ہے۔ اے لوگو، یعنی یہ نہیں کہا اے مؤمنین، اے مسلمین، بلکہ خطاب کا دائرہ عام کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اور اس طرح کا خطاب ان الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں اس تعبیر کے ساتھ 20 بار آیا ہے، یعنی یا ایھا الناس کا خطاب 20 بار قرآن مجید میں اللہ نے اس طرح سے خطاب عام فرمایا ہے۔ عبادت کا معنی ہے جھکنا، عبادت کا معنی ہے خضوع و خشوع کرنا، تو اللہ عبادت کا جب فرما رہا ہے تو اس سے مراد صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی تمہارے معاملات ہیں، ان معاملات میں اللہ کے نظام کو تمہیں دیکھنا پڑے گا، اس کا جو حکم ہے اس کے مطابق بجا لانا ہوگا، چاہے دنیاوی معاملات ہیں یا دینی ہیں یا اخروی ہیں، جتنے معاملات ہیں ان کی بازگشت اللہ کے حکم کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں تقریباً اکثر حضرات کے اس سورہ مبارکہ سورہ بقرہ میں اس آیت سے پہلے 3 گروہ ایسے ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک گروہ مؤمنین کا ہے، دوسرا گروہ کفار کا ہے، اور تیسرا گروہ منافقین کا ہے۔ جیسا کہ قرآن کی سورہ بقرہ کی ابتدا میں آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون، یہاں سے مؤمنین کا ذکر شروع ہوتا ہے، وَأُولَئِکَ عَلَىٰ ھُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک مؤمنین کا، اللہ والوں کا ذکر ہے، پرہیزگاروں کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری جماعت ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان الذین سے دوسرا گروہ وہ ہے کفار کا۔ اب یہ دو ایسے گروہ ہیں جن کا معاملہ واضح ہے اور عقیدہ بھی واضح ہے۔
कुफ्फार मुनकिर हैं और वो मोमिनीन हैं। तीसरा गिरोह बड़ा ख़तरनाक है, वो जो उधर भी चला जाता है इधर भी आ जाता है। जब मोमिनीन के पास बैठता है तो क्या कहता है कि हम तो आपके साथ हैं, हम, और यहाँ से उठकर मुनाफिकीन के पास चला जाता है, वहाँ बैठकर कहता है हम ये गिरोह हम आपके साथ हैं। किसको कहता है? मुनाफिकीन को। मुमिनीन से तो हम मजाक करते हैं, मस्खरा करते हैं, वैसे ही उनके साथ बैठना उठना है और ऐसे ही कहते हैं। सबसे पहली बात तो है ये झूठा है, कहता है उधर और बात इधर और बात। दूसरा मुनाफिक है, और कुरान ने फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल, मुनाफिकीन जो हैं जहन्नम के बदतरीन तबका में होंगे। कुफार का ये नहीं कहा गया बल्कि मुनाफिकीन का है। कुफार का ये है कि वो मुनाफिक नहीं है, और मुनाफिक शायद कुफार से बदतर हो जाए, और साथ साथ सिफत मुनाफिकत भी, और उनके लिए बयान कर दिया गया उनका ठिकाना क्या है। मोमिनीन की अलामात आप जानते हैं, नमाज कायम करते हैं, गैब पे ईमान रखते हैं, जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है उस पे ईमान है, और जो रसूल से पहले अंबिया की तरफ नाजिल हुआ उस पे भी ईमान है। और असल बात ये है वहुम बिल आखिरत युकिनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं, उनको क़यामत के बारे में कभी शक नहीं हुआ, हिसाब व किताब के बारे में कभी शक नहीं हुआ। काफिर कौन है? खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह ने इनके खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम दिलों पर मोहर लगा दी है, इनके कान भी बंद हो चुके हैं, आंखों पर पर्दा चढ़ चुका है। ये नहीं है कि अल्लाह ने कोई लोहे की मोहर रख दी है, बल्कि हिदायत की तौफीक खालिक ने सल्ब कर ली है। अब हिदायत मेरा हबीब, इनको तू हिदायत करे या न करे, अल्लाह की आयत पढ़ पढ़ के सुनाए या न सुनाए, इनको तू खौफ दिलाए या न दिलाए, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। इनका दिल भी बंद हो चुका है, आंखें भी पर्दा के नीचे आ चुकी हैं, अब ईमान नहीं लाएंगे, कान इनके सुनते नहीं हैं क्योंकि हिदायत के काबिल नहीं रहे। अब इनके लिए एक ही चीज है, अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब है। और कुफार के साथ तो खालिक के कायनात ने क्या फरमाया? ये ऐसे हैं, ये समझ रहे हैं कि हम अल्लाह को धोखा देते हैं, अल्लाह वालों को धोखा देते हैं, जबकि ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं और इनको इस बात का शऊर ही नहीं है। ये तीन तबके अल्लाह ने सूरह बकरा की इब्तिदा में बयान कर दिए। अब जो परहेजगारों का मोमिनीन का तबका है, उनको अल्लाह ने आर्डर देना शुरू कर दिया है। अब तुम दीन के दायरा में आ चुके हो। अब जैसे आप किसी मुल्क में चले जाएं, जब तक आप उस मुल्क से बाहर हैं, उस मुल्क का कोई कानून आप पे लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि आप वहाँ हैं ही नहीं। जैसे ही आप इंटर हुए, वहाँ के कवानीन पे अमल करना आपके लिए ज़रूरी है, नहीं तो आप पकड़े जाएंगे, आपको सज़ा दी जाएगी। खालिक फरमा रहा है, अब तुम दायरे दीन में आ गए, चार दीवारी जो हुदूद हैं दीन की, उनके अंदर आ गए। अब उनकी पासदारी भी करना होगी, जो इस्लाम का कानून है उस पे अमल करना होगा। अल्लाह को मानने का मतलब क्या है? उस पे अमल करना होगा। खालिक फरमा रहा है, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी। आपको पता है ना, जब कोई बच्चा शरारती हो जाए घर में, मिसाल के तौर पे, तो किसी बड़े आदमी का बच्चा है ना, या किसी सैयद का है, मलिक का है, चौधरी का है, अमान का है, बलोच का है, तो वो क्या बच्चे को कहते हैं? बेटा आप गलत जा रहे हैं, आपको देखना चाहिए आपका ताल्लुक किससे है। आप मेरे बेटे हैं, मलिक साहब के बेटे हैं, सैयद साहब के बेटे हैं, चौधरी के बेटे हैं। उसको बड़ी बड़ी चीज़ें जो उस पे नेमात हैं वो याद दिलाई जाती हैं।
تو ایسا ہے تو ویسا ہے، اس کو یاد دلائی جاتی ہے۔ خالق بھی فرما رہا ہے میرا بندہ تجھے میری عبادت کرنی ہوگی، یا ایھا الناس اعبدوا، یہ فعل امر ہے، تمہیں عبادت کرنی ہوگی، اور یہ لازم ہے۔ کس کی عبادت؟ خالق یاد دلا رہا ہے الذی خلقکم، تجھے یاد رکھنا چاہیے تیرا کوئی خالق ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اس پیدا کرنے والے کے سامنے تجھے سر تسلیم خم کرنا ہوگا، اس کی عبادت کرنی ہوگی، اس کے سامنے جھکنا ہوگا۔ اللہ اس لیے یاد دلا رہا ہے کہ جب اس کے ذہن میں آ جائے گا کہ وحدہ لا شریک اس کا خالق ہے، اور اس نے یہ نعمتیں اس پہ بھیجی ہے، اس کو عطا کی ہے، تو شاید واپس لوٹ آئے۔ اس لیے فرمایا الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے نا، اس کی عبادت تم پر واجب ہے۔ اور پھر یہاں اللہ نے نہیں رکھا، کہا یہ مت سمجھنا کہ تم ہی میرے پیدا کردہ لوگ ہو، تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، نہ جو تم سے پہلے ہیں ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ لیکن وہ گڑبڑ کرتے تھے، کچھ کہتے تھے ہم تو اسی دین پہ رہیں گے جو ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، ہم کیوں اللہ کے دین کو اور رسول کے دین کو مانے؟ تو اللہ فرما رہا ہے وہ جیسے ہی رہے، گڑبڑ کرتے رہے، بغاوت کرتے رہے، تمرد و سرکشی کرتے رہے، لیکن یہ بات تمہارے ذہن میں بھی رہنی چاہیے والذین من قبلکم، میں نے ان کو بھی پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے تھے، اور تمہیں یاد دلانے کا مطلب یہ ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، شاید کہ عذاب خدا سے ڈر کر تم اللہ کے احکام کی پابندی کرنے لگو، اس لیے میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں۔ اب عبادت خدا کے کئی مفہوم ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کی آپ نے عبادت کرنی ہے تو آپ کو یہ عقیدہ قولاً عملاً فعلاً رکھنا پڑے گا مضبوطی کے ساتھ کہ آپ موحد ہیں۔ موحد کا مطلب ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ اس کو وحدہ لا شریک ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اس کی عبادت میں بھی وحدہ لا شریک ماننا ہے، اس کی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، عبادت میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ عبادت کرنی ہے صرف اللہ کی کرنی ہے، اگر تھوڑی بہت ملاوٹ ہو گئی، حتیٰ کہ ریاکاری کے طور پہ بھی آپ نے کسی اور کو شریک کر لیا دکھاوا کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت نہیں رہے گی۔ بلکہ امام نے فرمایا یہ ریاکاری بھی شرک کی ایک قسم ہے، اور ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ شرک کو مٹانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے، اور ہر کی زبان پہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا کلمہ رہا۔ اگر آج کوئی بڑا آرام سے کہہ دے کہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے ساتھ فلاں کو بھی ملا لیا جائے، کوئی بات نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا وہ ذات کبریا ایسی متکبر ہے کہ کوئی اور اس جیسا بننے کی کوشش یا اس جیسا بنانے کی کوشش یا اس کے کاموں میں کسی اور کو شریک کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ کہتے ہیں میرے جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے، میرے جیسا بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں وحدہ لا شریک ہوں، اپنی قدرت میں بھی، اپنے کاموں میں بھی، اپنی عبادت میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنی ذات میں بھی۔ خبردار، نہ کوئی میری صفات میں میرا شریک ہو سکتا ہے۔ میں بے مثل ہوں، بے مثال ہوں۔ جیسا میں عالم ہوں، کوئی اور ایسا عالم
نہیں ہے، جیسا میں قادر ہوں ویسا کوئی قادر اور نہیں ہے، جیسا معبود میں اللہ ہوں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا میری عبادت میں شریک۔ اور پھر کہتے ہیں عبادت بھی خالصتاً کرنی ہے، ماننا بھی خالصتاً ہے۔ تو عبادت میں سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اس ذات خدا کو ہر اعتبار سے وحدہ لا شریک مانے، اور یہ نظریہ رکھے کہ اس کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، تب وہ راضی ہوتا ہے اپنی عبادت کے لیے، وَإِلَّا اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو غنی عن العالمین ہے، ہر کسی سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرماتا ہے وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تمہارا اللہ عالمین اور مخلوق سے بے نیاز ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ساری مخلوق کو اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں ضرورت ہے نا، پیدا بھی میں، حتیٰ وجود میں بھی تم میرے محتاج ہو، چلنے میں میرے محتاج ہو، بیٹھنے میں، سانس لینے میں محتاج ہو، تمہیں پیدا کیا ہے نا، تو اب تمہیں میری عبادت کرنی ہوگی، جیسے تم چاہو ویسی نہیں، جیسے میں خالق چاہوں گا ویسی عبادت مجھے منظور، اور میں اسی کو قبول کروں گا۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو شرک جیسی بیماری اور باقی جتنی بیماریاں ہیں جو انسان کے عقیدہ کو خراب کرتی ہیں، خالق ان بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے اپنے اپنے مرحومین کے لیے، بالاخص سید حیدر فیاض علی کے والدین، سید علی ذوالقرنین صاحب کی مرحومہ بیٹی ذوالفقار جعفری صاحب